बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मेरी कोशिश ये होती है कि सोसाइटी की वो चीज़ें सामने लाई जाएं जिनको सुधारा जा सके, जिनमें कुछ बेहतरी लाई जा सके। गुज़श्ता कुछ अरसे से ख़ासकर हम बात कर रहे हैं वीमेन के ऊपर होने वाले जो तशद्दुद है, ऑनर किलिंग है, या ख़वातीन को उनके अपने ही हस्बैंड की जानिब से जब कत्ल कर दिया जाता है तो उसके बाद उस पर आवाज़ जिस केस में तो बुलंद होती है, उसमें इंसाफ का हुसूल जो है वो यकीनी बन जाता है। लेकिन बीसियों ऐसे केस हैं, बीसियों ऐसी ख़वातीन हैं जो आज तक जिनको इंसाफ तो मिलना दूर की बात, उनका केस तक रिपोर्ट नहीं होता। तो आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फरियाल कुरैशी साहिबा, और ये जो ख़वातीन राइट्स से मुतालिक काम कर रही हैं, उसके अलावा जो बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है इस पे इनका वर्क है। और अभी इनकी NGO की जानिब से जो हुकूकुल इबाद जिसका नाम है, उसकी जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो वाकई दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है, जिसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं कि जो केसेस हम रिपोर्ट करते हैं वो तो कुछ है ही नहीं। इसमें ऐसी ऐसी जुल्म की दास्तानें रकम की गई हैं, ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि इंसान को खौफ आता है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। यानी कि वो हस्बैंड जिसने अपनी ही वाइफ को प्रोटेक्शन देनी थी, जो उसकी सेफ्टी का ज़िम्मेदार था, उसने अपनी ही वाइफ को कत्ल कर दिया। वो बच्चा जिसको उसके कज़न की जानिब से सेफ्टी देनी थी, प्रोटेक्शन देनी थी, उसी ने उसको या तो आगे भेज दिया या उसको वो रेप का निशाना बना देते हैं। तो ऐसे कई केसेस हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फरियाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। ये जो आपकी रिपोर्ट है, बुनियादी तौर पे इसमें किस किस चीज़ का अहाता है, और जो फैक्ट्स एंड फिगर आपने निकाले हैं वो पैमाना क्या था और वो क्या है, वो बताइएगा थोड़ा सा। जी, बेसिकली जो हमारी रिपोर्ट है कि हम लोगों ने जो वायलेंस है हमारी सोसाइटी में, बहुत जो मेनली वाइडली जो आजकल प्रैक्टिस हो रही हैं, एब्यूज़ हो रहे हैं, उन पे है। अब डोमेस्टिक जो वायलेंस है हमारी सोसाइटी में, उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। वन इज़ मेंटल, फिर फिज़िकल, फिर डोमेस्टिक, और उसमें मेंटल आ जाता है आपकी, और उसके अलावा आपका सेक्सुअल आ जाता है। तो अब जो हमारी सोसाइटी में मोस्टली कॉमन प्रैक्टिस्ड और बहुत कॉमनली हर घर में जो प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होती है, घर से अगर हम शुरू करें, तो दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ कहूँगी। और उसके बाद जब वो एक जो आपका अब्यूज़ होता है, जब वो लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट के ऊपर चला जाता है और आपको जान को ख़तरा हो जाता है, तो वो तशद्दुद में तब्दील हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा रेड फ्लैग हमारी सोसाइटी का इस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसके बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं और बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते, जो कि एक बहुत मेजर मसला है हमारी सोसाइटी का। ज्ञान मूविंग फॉरवर्ड, हम अगर इसमें डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करें तो अपने जो लोग हैं घरों के, हमारी ख़वातीन उन्हीं से सेफ़ नहीं हैं, जो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और एक बहुत अलार्मिंग बात है। ठीक है। मैं इसकी अगर उसके ऊपर जाऊँ, नंबर्स पर जाऊँ, तो जी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2021 में पाकिस्तान की शाया हुई थी, उसमें पाकिस्तान 156 कंट्रीज़ में से 153rd नंबर पे है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। ये 2021 की रिपोर्ट है, और अकॉर्डिंग टू माई रिपोर्ट ये दिन ब दिन, ईयर बाय ईयर, तो क्या कहें कि ये मंथ बाय मंथ हमारी इंक्रीज़ आ रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, अब दैट इज़ अनदर डिबेट टू टॉक। सबसे पहले तो इसको एंड कैसे करना है, हमने इसके हमें उस पर जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी जो ख़वातीन हैं और हमारी बच्चियां हैं और हमारी यंग गर्ल्स जो हैं, वहाँ पर सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आपका, क्योंकि हमारी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसमें हमारी लड़कियों को अवेयरनेस नहीं है, हमारी लड़कियों के पास एजुकेशन नहीं है, और हमारी लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ जो है वो होता अब है। वो अपनी चीज़ों को रिपोर्ट भी नहीं करती। इस बात से कि सोसाइटी क्या कहेगी। दूसरी बात यह है कि हमारी
گورنمنٹ کی طرف سے اور ہماری جو ہمارے اس کو ادارے ہیں جو ریلیونٹ، انہوں نے ہمیں کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کیا ہوا خواتین کو. اف اے وومن از ٹارچرڈ، اف اے وومن از فزیکلی وائلیٹڈ، یا وہ کسی بھی طرح کا جیسے ابیوز ہے، تو وہ ابیوز کے لیے وہ کہاں جائے؟ جب آپ ایک پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں تو دیٹ از ناٹ دا رائٹ پلیس. وومین ڈونٹ فیل سیف. وہ چاہتی ہیں کہ ایک ایسی جگہ پر وہ جائیں جہاں پر خاتون ہوں جن سے وہ بات کر سکیں، جہاں پہ میڈیکل ایگزامینیشن ہو. ملتان میں ریسنٹلی ہمارا ایک سینٹر بنا ہے جہاں پر آپ کا میڈیکل بھی خواتین کرتی ہیں، جہاں پر آپ کی رپورٹ بھی خواتین ہی رائٹ کرتی ہیں، اور جہاں پر آپ کی رپورٹ اور آپ کا پرابلم بھی وہیں سے، آپ کو لائر بھی وہیں سے پرووائڈ ہو جاتا ہے، اور آپ وہاں سے اپنی اس کو وہ کر سکتے ہیں. اب کمنگ ٹو پنجاب میں ہمارے پاس یہ ابھی ایکٹ جو ریسنٹ جس پہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں، جو ابھی ہم تھوڑا سا جس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، وہ دیٹ از فزیکل وائلنس ایکٹ 2016. اس میں ہمیں، جو کہ صرف پنجاب میں انٹروڈیوس ہوا ہے، اگین باقی مجھے ضلعوں کا تھوڑا سا وہ لانگ ہو جائے گا، تو پنجاب میں جو ہمارے پاس یہ ایکٹ ہے اس میں ہمارے پاس اس کی ہمیں 3 اس کی فارمز ملتی ہیں، اور اس کے اوپر میں آپ کو اس کی نمبر بھی بتا بتائیے. دیتی ہوں. ہمارے پاس دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ فیملی کورٹس میں سے شروع ہوتا ہے. کرمنل کورٹس میں آپ جائیں گے تو وہاں پر بہت زیادہ اس کا پروسیجر فیملی کورٹ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور فیملی کورٹس میں اس میں آپ کے پاس 3 آرڈرز ہے بیسیکلی. ون از پروٹیکشن آرڈر. پروٹیکشن آرڈر میں آپ کے پاس آپ جج سے یہ لے سکتے ہیں، پرمیشن لے سکتے ہیں کہ جو آپ کا ابیوزر ہے وہ آپ سے ایک ڈسٹنس مینٹین کر کے رہے، اور اگر آپ سیف فیل نہیں کر رہے ہیں ان کی پریزنس میں تو آپ یہ پروٹیکشن آرڈر لے سکتے ہیں کورٹس کے ذریعے. سیکنڈ، اس میں ہمارے پاس ریزیڈینشیل آرڈر ہے. جیسے کہ میں نے ڈومیسٹک وائلنس پہ آپ کو کہا ہے کہ جب خواتین کے گھروں میں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کے کسی ممبر سے، یا میٹ بھی ہسبینڈ، فادر ان لا، اینی ون، یا بردر، تو وہ ریزیڈینشیل آرڈر لے سکتی ہیں اس طرح کہ ان کو ایک نئے جگہ پر رکھا جائے، ان کو کسی بہتر مقام پر شفٹ کر دیا جائے جہاں پر وہ فیل اور پروٹیکٹڈ فیل کریں. تھرڈ میں اس میں مانیٹری آرڈر ہے. مانیٹری آرڈر میں ایسے ہے کہ اس میں خواتین کے ساتھ جو کہ ان ٹرمز آف کیش وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، ان سے پیسے لے لیے جاتے ہیں، یا ان پہ زبردستی ان سے کام کروایا جاتا ہے، یا اینی اس میں کوئی بھی اگزامپل میں دے دوں تو مانیٹری آرڈر میں آپ اپنے پیسے، اپنی جو بلانگنگز ہیں، اپنی جو آپ کی مانیٹری آئٹمس ہیں، اس کے لیے آپ وہ کورٹ سے لے سکتے ہیں، اور آپ اس میں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو اجازت لے سکتے ہیں کورٹ سے، اور آپ اس کو بھی امپلائی کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کی رپورٹ آئی ہے ابھی، وہ کس ایئر سے لے کے کب تک کی ہے؟ اس میں نمبرز کیا بتاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو وائلنس ہے پاکستان کے کس علاقے میں آیا ہے؟ اور اس کے بعد ہم ٹریفکنگ پہ آتے ہیں. دیکھیں، ہماری جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہم لوگوں نے جو کیسز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ نمبر ہیں، اس کے نمبرز بہت زیادہ ہو چکے ہیں. ہم بیسیکلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کام کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وی وانٹ ٹو، جو میری این جی او کا بھی کام ہے، وی وانٹ ٹو میک دس کمیونٹی اے بیٹر پلیس، اور ایک سیف پلیس ہماری بچوں کے لیے اور ہمارے تمام جینڈرز کے لیے ہونی چاہیے، جس میں ہمارے میل بچے بھی اس میں کیا کہتے ہیں اس کو اس کا بنتے ہیں، نشانہ بنتے ہیں ابیوز کا. تو اس رپورٹ میں بیسیکلی کنوکشن ریٹ ہم نے نکالا ہے. اچھا جی. اس میں سزائیں میں اگر آپ کو پرانی سے اس کو تھوڑا سا اگر نکال کے دکھا دوں، دیکھیں یو این ایف پی اے کی جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اس میں جو ہمارا ریٹ آیا تھا کنوکشن کا، دیٹ واز 2%. Only 2%. Yes. یعنی کہ 100 پیپل پکڑے گئے، اس میں سے Conviction rate is تو جسٹ 2 لوگوں کو. This is by the UN government, UN report. بٹ جو پاکستانی ہمارا اس میں ہم نے رپورٹ کو تیار کیا اور ہم جس میں اس پہ کام کیا ہے، دیٹ از 5%. اچھا، آپ کی رپورٹ کے مطابق 5% لوگوں کو کنوکشن ہوئی ہے. اچھا، یہ غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں اس میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ خود ہی لوگ مدعی بن جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ اپنے ہی بیٹے کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو یہ کتنا ریٹ ہے، کوئی ریشو ہے؟ اس پہ آپ نے کوئی ورک کیا ہے؟
دیکھیں اس پہ ہمارے پاس بہت سارے، میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس اس پہ ایکٹس نہیں بنے، اس کے پاس ہمارے اس پہ قانون نہیں ہے، تو قانون بہت سارے اس پہ بھی ہیں، ہمارے بچوں پہ بھی ہیں، چائلڈ ابیوز پہ بھی ہیں، بہت سارے قوانین ہر اس میں موجود ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہمارے یہاں پر جو لاگ کرتی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا میں آگے چلتی ہوں، آپ سے اس بارے میں بات کروں گی۔ اونر کلنگ تو ایک ٹریڈیشنل پروسیجر ہے ہمارے کنٹری میں بن گیا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ کمنگ فرام اے جرگا سسٹم ہے، اور وہ اونر کلنگ دیر از، وہ کہتے ہیں، میں ابھی رپورٹ بنا رہی تھی تو میں نے لکھا کہ دیر از نو اونر ان اونر کلنگ، یہ کوئی اونر نہیں ہے، یہ ایک ہمارے ہاں اس کو اونرز کلنگ میں اس کو، آپ تو بڑا اچھا ورڈ یوز کریے، میں اس کو نا بغیرتی کہتا ہوتا ہوں اپنے زبان میں نا، تو میں کہتا ہوں یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی خاتون جو بھی ہے، بھائی اگر خاتون غلط ہے تو مرد بھی تو اتنا ہی غلط ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی کیس آتا ہے آنر کلنگ کا تو اس میں ایک میل ہوتا ہے ایک فیمیل ہوتی ہے، لیکن قتل جو ہوتی ہے صرف فیمیل ہوتی ہے۔ کیا میل وہ اس پیمانے پہ پورا کیوں نہیں اترتا؟ میں نہیں کہتا اللہ معاف کرے کہ میل کو بھی کر دیں یا فیمیل کو قتل کر دیں، میں کہتا ہوں اگر کچھ غلط کسی نے کیا ہے تو آپ کے پاس بڑے آپشن ہیں۔ اگر آپ کی وائف ہے تو آپ ڈائیورس دے دیں، ڈائیورس کا آپشن آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ کی بیٹی ہے، بہن ہے یا کوئی اور ہے تو اس میں آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، آپ اس کو گھر میں کچھ عرصہ بٹھا سکتے ہیں، کچھ بھی آپ، یار آپ اس کو کہ یار میں تمہیں گھر سے نکال رہا ہوں، حالانکہ یہ بھی ان ایتھیکل ہے، لیکن آپ اس کو سمجھائیں تو صحیح، آپ کی وہ لخت جگر ہوتی ہے۔ تو یہ تو میں اس کو بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی انتہا کا گھٹیا کام ہے، اس کام کو روکنا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ سیکنڈلی دیکھیں، ہمیں لا اور ہمیں ریلیجن دونوں ایک لمٹ تک ہی دیتا ہے، الاؤ کرتا ہے۔ ہمیں یہ قتل کر دینا، اونر کلنگ کرنا، یہ نہ ہمیں لا اجازت دیتا ہے، نہ یہ ہمیں ریلیجن اجازت دیتا ہے۔ سو دس از این ان لافل ایکٹ، اور ان لافل ایکٹ کو ہمارے یہاں کیونکہ وہ کوئی لا امپلیمنٹیشن نہیں ہے، میں بار بار کہوں گی، سوری میں موک کر رہی ہوں، لیکن بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہم وائلنس، اگر ڈومیسٹک وائلنس سے باہر نکلیں تو وائلنس ایک اور بھی روپ میں آپ کو ملے گی، اور اس کے روپ جیسے ایسڈ تھروئنگ بہت زیادہ کامن پریکٹس ہو گئی ہے اب ہماری سوسائٹی میں، اور اس کے بعد ہمارے پاس مرڈر اور ریپ، بہت زیادہ ہے یہ کلچر بھی ہمارا، اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس سے باہر ہیں، وائلنس کی طرف آئیں۔ اس دن سوری میں آپ کو روک رہا ہوں، میں اس دن نیشنل اسمبلی میں ایک رپورٹ جمع ہوئی اسی حوالے سے، میں نے اس پہ بلکہ ایک ویڈیو بھی کی تھی، آپ لوگ اس پہ دیکھ سکتے ہیں جا کے، اس پہ میں نے فیکٹس اینڈ فگر بتائے ہوئے ہیں کہ گزشتہ 1-2 سالوں میں کتنی خواتین، تقریباً 12,000 سے زائد خواتین کو اس طرح مرڈر کر دیا گیا۔ اور اس میں جو حیران کن چیز تھی، جو چولہے سے پھٹنے سے خواتین کی ڈیتھ تھی وہ بہت زیادہ تھی، مطلب کہ اس میں مرد نہیں مرے، صرف خواتین۔ تو ایسا کون سا انسیڈنٹ ہے کہ جس میں سینکڑوں خواتین جو ہے چولہے کے پھٹنے سے ڈیتھ ہو گئی؟ تو یہ بھی ایک وائلنس کی شکل ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ہم لوگوں کا جو اب اس وقت ریشو ہے وہ سرپرائزنگلی ان ہر سوسائٹی میں، ہر اسٹیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس سے نپٹنے کے طریقے اور ان کو امپلائی کرنے کے طریقے، امپلیمنٹیشن کے طریقے ڈفرینٹ ہیں۔ اور جب تک ہمیں یہ سوسائٹی کو، میں کیونکہ یہ میسج آپ کے سے جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت سارے لوگ اس کو دیکھیں گے، تو ایک تو اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی، دوسرا ہمارے اوپر، ہر کسی کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنا اپنا پارٹ اس میں پلے کریں کہ کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس کو روکیں۔ جی۔ دوسرا، ہمارے یہاں مورل پولیس بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر ہم میں سے کوئی اس بات پہ آواز اٹھانے کی کوشش کرے یا ہم اس کو ایشو کو ریز کرنے کی کوشش کریں تو وہ مورل پولیس شروع ہو جاتی ہے بچیوں کے ساتھ، اور وہ بچیاں پھر ہماری جو ہیں وہ چپ ہو جاتی ہیں، وہ دب جاتی ہیں، اور وہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، دس از اے ویری بگ پرابلم۔ اور کیونکہ یہ ایڈریس نہیں ہو رہا، اس لیے سوسائٹی میں بہت انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ریلیونٹ جو اس میں ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے، کیونکہ اگر میں آپ کو بار بار یہ کہوں گے لا نکالوں تو لا تو بے تحاشا لاز ہیں، اور ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستانی تب فائدہ جب تک امپلیمنٹیشن نہ ہو۔ لا تو ہمارے پاس جی امپورٹڈ لاز بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا مسئلہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستانی پرابلمس کے لیے ہم لوگ یو کے اور برٹش لاز جو ہیں وہ
ہم ان کو یہاں لانا چاہتے ہیں. تو ہمیں آئی تھنک کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے پاس اپنے پڑے ہوئے ہیں ہم پہلے کم از کم ان کو تو وہ جو کریں. ویسے بھی ہر سوسائٹی کا ایک اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہی ہم نے جو لا بناتے ہیں، مورل ویلیوز ہیں. تو ناظرین یہ ہماری بات ہو رہی ہے فریال صاحبہ سے، اور اس پہ ہی ہم بات کریں گے. اور اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا جو چائلڈ جو ٹریفکنگ ہو رہی ہے وہ بڑی خوفناک ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے اس جو ایپیسوڈ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور تاکہ ہم ڈیٹیل میں اس کو بھی ڈسکس کر سکیں. تو فریال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں ہم چائلڈ ٹریفکنگ کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے، اور اس میں انہوں نے بڑا ورک کیا، وہ اس میں کیا خوفناک یہ چیزیں لے کے سامنے آئی ہیں وہ بھی دیکھنے والا ہے. تو مجھے اور فریال صاحبہ کو دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.